बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इल्हाद और इस्लाम पर गुफ्तगू करेंगे। इल्हाद और इस्लाम के दरमियान कशमकश पर गुफ्तगू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहमियत का हामिल है। सबसे पहले हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि इल्हाद दरअसल है क्या। इल्हाद किस बला का नाम है? तो इल्हाद का मतलब अरबी ज़ुबान में है इनहिराफ या रास्ते से हट जाना। इल्हाद को अंग्रेज़ी ज़ुबान में एथीज़म कहा जाता है, जिसका उर्दू ज़ुबान में मतलब लामज़हबियत भी किया जाता है, लादीनियत भी किया जाता है। इल्हाद इस्लामी मज़ामीन में इस्तेमाल की जाने वाली एक बहुत ज़बरदस्त इस्तिलाह है, जो काफिरों को यानी उन लोगों को जो खुदा को ना मानने वाले हैं उनके बारे में इस्तेमाल की जाती है। और इल्हाद इस बात पर यकीन, एतिक़ाद और एतमाद को कहते हैं कि कायनात का सबब ख़ुद कायनात है और इस आलम के अलावा किसी भी चीज़ का वजूद ही नहीं है, यानी कायनात ख़ुद ब खुद वजूद में आई। इसका नाम क्या है? इल्हाद। अब दूसरा, मुल्हिद कौन होता है, इस बारे में भी हमने जानने की कोशिश करनी है। मुल्हिद दरअसल होता कौन है? इल्हाद के पैरोकारों को मुल्हिद, दहरिया, मादियत परस्त और एथियस्ट कहा जाता है। इल्हाद के मानने वालों की तादाद माहिरीन समाजियात के इल्हाद पर मुतअद्दिद बार आलमी मुताले के जायज़े के मुताबिक 1 अरब मुल्हिद दुनिया भर में फ़िल वक़्त पाए जाते हैं, यानी दुनिया की आबादी का 7%। और दुनिया में सबसे ज़्यादा मुल्हिद चीन में पाए जाते हैं, जिसकी तादाद 40 करोड़ बताई जाती है। मुल्हिदीन से मुराद दरअसल वो लोग हैं जो किसी भी खुदा, किसी भी मज़हब को नहीं मानते। उनके नज़दीक ये पूरी कायनात और इसमें मौजूद ये ज़िंदगी महज एक हादसे का शख्साना है। उन्हें दहरिया भी कहा जाता है। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि मुल्हिदीन के अक़ाइद कौन कौन से हैं, वो किस किस चीज़ पर ईमान और एतिक़ाद और यकीन रखते हैं। मुल्हिदीन का दरअसल ये ख़याल है कि दुनिया किसी खुदा ने नहीं बनाई, बल्कि ये दुनिया ख़ुद ब खुद वजूद में आई है या फिर पहले से मौजूद थी और मुख्तलिफ़ अशकाल में मौजूद रहेगी। और दूसरी बात यह है कि मुल्हिदीन सिर्फ़ इन बातों पर यकीन करते हैं जिनका कोई अक़ली या साइंसी सबूत हो। इसके अलावा वो साइंसी और दुनियावी उलूम को ही सब कुछ जानते हैं, इसके अलावा कुछ भी वो नहीं मानते। मुल्हिदीन दुनिया में मौजूद किसी भी मज़हब को सच्चा नहीं मानते। फ़िलवक़्त दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब मौजूद हैं जिसमें मुल्हिदीन एक मज़हब को भी सच्चा नहीं मानते और उनका ये दावा है कि तमाम मज़ाहिब जहालत की पैदावार हैं। मज़हब से आज़ादी चाहते हैं मुल्हिदीन और सब के लिए मर्ज़ी से जीने की आज़ादी चाहते हैं। मुल्हिदीन ख़ुद को आज़ाद ख़याल कहते हैं और अक़ल के इस्तेमाल में ख़ुद को मुकम्मल आज़ाद गर्दानते हैं और समझते हैं। दूसरे माने में हम मुल्हिदीन को अक़ल परस्त भी कह सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ उनकी महदूद अक़ल शरीफ में आती है उनको मानते हैं, जो चीज़ उनकी महदूद अक़ल शरीफ में नहीं आती उसका इनकार कर बैठते हैं। तो याद रखिएगा, किसी भी तहज़ीब और फ़िक्र को समझने के लिए हमें 3 बुनियादी सवालों पर गौर करना होगा। फ़िल वक़्त हम इल्हाद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इल्हाद को मुताला कर रहे हैं, तो इल्हाद को समझने के लिए 3 बुनियादी सवालात पर हम गौर करेंगे तो हम इल्हाद को समझ पाएंगे इंशाअल्लाह। और इल्हाद और इस्लाम के दरमियान जो कशमकश बर्पा की गई है, इसको हम इंशाअल्लाह बआसानी समझ पाएंगे। पहला नुक्ता ये है कि इस तहज़ीब का नज़रिया फ़र्द क्या है, यानी फ़िल वक़्त हम इल्हाद के बारे में पढ़ रहे हैं तो इल्हाद का तहज़ीबी नज़रिया फ़र्द क्या है, इसको समझेंगे। और इल्हाद का तसव्वुरी कायनात क्या है और इल्हाद का तसव्वुरी इल्म क्या है। इन 3 सवालात पर इंशाअल्लाह हम गौर और फ़िक्र करके इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि इल्हाद किस जगह पे खड़ा है और इस्लाम किस जगह पे खड़ा है। सबसे पहले याद रखिएगा, रूमी, यूनानी और दूसरी तमाम तहज़ीबों में जो मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखती हैं, मज़कूरा वाला 3 तसव्वुरात ये बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हैं कि कायनात अल्लाह ताला की तख़लीक़ है। इंसान इस कायनात में एक दूसरी ज़िंदगी की तैयारी के लिए यहाँ पर आया है और इस दुनिया में इंसान महदूद मुद्दत के लिए आया है और इल्म का मंबा वही इलाही है। इन्हीं तसव्वुरात को अक़ीदा कहा जाता है, यानी तमाम तहज़ीबें बुनियादी अक़ाइद में तक़रीबन मुत्तफ़िक़ हैं, जुज़ियात में इख्तिलाफ़ पाया जा सकता है। अब हम आते हैं इन 3 बुनियादी तसव्वुरात को लेके इस्लाम और इल्हाद का ज़रा तवाज़ुन करते हैं और तक़ाबुल करते हैं। इस्लाम का मानना है, इस्लाम कहता है कि कायनात एक खालिक ने महदूद मुद्दत के लिए कायम की है। इस ज़िंदगी के बाद इंसान की एक दूसरी ज़िंदगी आनी है जिसमें यहाँ पर किए गए अमाल का हिसाब देना होगा।
اچھے اعمال کے بدلے میں ان کو جنت ملے گی، خوشی ملے گی، ہمیش کی زندگی ملے گی، اور برے اعمال کے نتیجے میں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم کی سزا دی جائے گی۔ جبکہ اس کے مقابل میں الحاد کا کہنا ہے کہ کائنات کسی خالق نے نہیں بنائی، کائنات کو وجود کسی خالق نے نہیں بخشا، بلکہ وہ ارتقاء کے نتیجے میں خود بخود وجود میں آئی ہیں۔ انسان کہیں سے آیا نہیں ہے، اور نہ انسان کو مرنا ہے اور مر کر کہیں اور جانا ہے۔ آخرت، جہنم، جنت، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دوسری بات، اسلام کہتا ہے کہ علم کا ماخذ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وحی الہی کے مطابق ہمیں اپنے تمام مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے، اور وحی الہی ہی ہمارے تمام مسائل حل کرتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف الحاد کا کہنا ہے کہ علم باہر سے نہیں آیا، یہ ہمارے اندر سے پیدا ہوتا ہے، یعنی ہمیں کہیں باہر سے رہنمائی لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں اس نے جانا ہے۔ اپنا خالق اور اپنا حاکم اور رہنما انسان خود ہی ہے، اور وہی علم اس کا اصل سرچشمہ اور مآخذ ہے۔ اسلام علم کے بارے میں واضح موقف رکھتا ہے۔ اب اسلام کہتا ہے کہ ہدایت پانے کے لیے وحی کی پیروی جو ہے وہ عقل کو درست سمت مہیا کرتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ عقل غلط اور درست کی تمیز میں مستقل نہیں ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنی عقل کے مطابق کسی ایک چیز کو اچھا سمجھ کر اس کو کر بیٹھتا ہے، بعد میں ریسرچ کے بعد یا بعد میں تجربے کی بنیاد پر اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کام غلط تھا، جو کہ میری ذہن نے یا میرے عقل نے مجھ سے کروایا، میں نے درست سمجھ کے اس کو کیا۔ اسی طرح اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ عقل صحیح اور غلط کے درمیان تمیز میں مستقل نہیں ہے، کبھی بری چیز کو اچھا بنا کے پیش کرتی ہے، کبھی اچھی چیز کو برا بنا کے پیش کرتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف الحاد کا کہنا ہے کہ عقل کامل ہے، جو چیز انسانی مشاہدے میں نہیں آتی وہ غلط ہیں، جھوٹ ہیں، من گڑت ہیں، کہانی ہیں۔ تصور علم کو ذرا دیکھے گا کہ الحاد کا تصور علم کتنا خفیف ہے۔ الحاد کا یہ نظریہ کہ علم کسی خاص ذات یا اللہ رب العالمین سے نہیں، انسانی مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو چیز مشاہدے میں نہیں آتی وہ دراصل موجود ہی نہیں ہے۔ ان اصولوں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، وحی کا انکار کیا، عذاب قبر کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، جہنم اور جنت کا انکار کر دیا، کیونکہ ان کا مشاہدہ اور تجربہ نہیں ہو سکتا، اور ان کا تجربہ اور مشاہدہ یہ مان نہیں سکتا کہ وحی بھی ہے، اللہ بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ اس طرح اسلام کے تمام بنیادی عقائد مغرب اور الحاد کے تصور علم میں موجود ہی نہیں ہے، چونکہ اس کے تصورات میں آخرت اور جنت اور جہنم کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس صرف ایک چانس ہے، اور وہ بس یہی زندگی ہے، لہٰذا مجھے اسی زندگی میں آسائشیں جمع کر کے اسے جنت بنانا ہے۔ ساری ٹیکنالوجی کا فکری نتیجہ یہی ہے کہ دنیا ہی کو جنت بنا لو، اور اس طرح موت کو شکست دینے کا پروگرام بھی بنایا جا رہا ہے، جو کہ ان کی خام خیالی ہے۔ جتنے بھی سائنس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ترقی کرتی جائے، انسان کو موت سے نہیں بچا سکتی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ الحاد پرستوں یا ملحدوں کا یہی ایک نعرہ ہوتا ہے کہ ہم سرمایہ حاصل کریں، یہ دنیا ایک ہی دفعہ ملی ہے، اس کو عیش و عشرت کے ساتھ گزار سکیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں راحت اور آرام اور آسائش حاصل کرنے کے لیے دولت کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا الحادی تہذیب میں عزت اور ذلت اور کامیابی کا معیار سرمایہ قرار دیا گیا ہے۔ آج کل کے بچے کو ڈائریکٹ الحاد یا خدا کا انکار نہیں سکھایا جاتا۔ آج کل ہمیں یہی میڈیا اور تعلیمی اداروں میں سکھایا جاتا ہے کہ سرمایہ ہی کامیابی کا معیار اور معاشرتی قدر ہے۔ آج ہر شخص کو اس بات کا قائل کیا جا رہا ہے کہ سرمایہ حاصل کرو، اسی کے لیے ساری تگ و دو کی جاتی ہے۔ تعلیمی اداروں نے تعلیم برائے انسانیت نہیں رہنے دی، پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب جیسے نعرے دیے جاتے ہیں۔ تعلیمی ادارے اپنے خواب کی تعبیر حاصل کرنا سکھاتے ہیں، وہاں الحاد نہیں پڑھایا جاتا، بلکہ انسان میں دولت کی ہوس پیدا کی جاتی ہے، تو وہ سرمایہ حاصل کرنے کے لیے الحاد کی ہر بات کو قبول کرتا چلا جاتا ہے، چونکہ مذہب اس کی ہوس کی تسکین نہیں کرتا، اس لیے اس کی نظر میں اللہ، مذہب اور خدا اور آخرت اور جہنم کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ ضرورت فی الوقت اس بات کی ہے کہ مسلمان بچے کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت پیدا کی جائے، اور اس کی ضرورت کا احساس بیدار کیا جائے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس دنیا میں ہم کچھ محدود مدت کے لیے ہیں، اس دنیا سے ہم نے جانا ہے ایک دوسری دنیا میں، اس دنیا میں ہماری تمام خواہشات کی تکمیل بطریق احسن انشاءاللہ ممکن ہوگی۔ یاد رکھیے گا، فی الوقت ہم نے یہاں تک یہ پڑھا کہ اسلام اور الحاد کے درمیان جو کشمکش ہے، اس میں تین بنیادی فکر میں جب ہم نے موازنہ کیا کہ تصوری کائنات الحاد کا بہت ہی خام خیالی پر مشتمل ہے، اسی طرح تصور علم بھی الحاد کا بہت خام خیالی پر مشتمل ہے۔
اب ہم عقل کے لحاظ سے ذرا سمجھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں کیا کیا ضروریات ہوتی ہیں، کن کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھے گا، کسی بھی چیز کے بارے میں جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو اس کی 3 ذرائع ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ٹولز آف نالج، یعنی علم کے 3 بنیادی ذرائع ہیں، ایک ہے حواس، ایک ہے عقل اور ایک ہے وحی۔ حواس، عقل اور وحی، اس کے ذریعے سے ہم کسی چیز کے بارے میں جاننے کی تگ و دو اور کوشش اور سٹرگل اور جدوجہد کرتے ہیں، اور پھر ان 3 ذرائع کا اپنا ایک دائرہ کار ہے۔ جب ہم ان 3 ذرائع کا اپنا دائرہ کار سمجھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ الحاق کا چہرہ بے نقاب ہو جائے گا ہمارے سامنے۔ جو خود کو عقل پرست کہتے ہیں اور جو چیز ان کے مشاہدے اور عقل میں نہیں آتی اس کا انکار کرتے ہیں، تو چلے ہم ذرا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ کیا انسان جب اسی طرح صرف عقل پر بھروسہ کرتا ہے تو کیا وہ انسان عاقل ہے؟ سب سے پہلے حواس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے حواس کا دائرہ کار ہوتا ہے، اس کے بعد عقل کا، اور اس کے بعد سب سے ٹاپ پر وحی کا دائرہ کار آتا ہے۔ حواس کا ایک خاص دائرہ کار ہے جس سے آگے یہ ادراک نہیں کر سکتی، محدود ہے۔ وہی چونکہ سب سے بالا، اعلیٰ اور اشرف ذریعہ علم ہے، اس لیے عین ممکن ہے کہ وحی کی بہت ساری تعلیمات عقل شریف کی سمجھ میں نہ آئے۔ حواس اور عقل کا معاملہ تو بالکل واضح ہے، ہم روزمرہ کے مشاہدات میں بہت ساری چیزیں حواس کے ذریعے معلوم کرتے ہیں، مثلاً کسی چیز کا رنگ، ذائقہ، کسی چیز کی خوشبو وغیرہ ہم حواس کے ذریعے معلوم کرتے ہیں۔ عقل اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کسی انسان کے چکھنے یا سونکھنے کی حس باقی نہ رہے تو محض عقل سے کسی چیز کا ذائقہ اور خوشبو محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ اب ذرا عقل کو دیکھیں۔ عقل ایک خاص دائرہ کار جس سے آگے یہ ادراک نہیں کر سکتی، یہ بھی محدود ہے۔ ہم عقل کو محدود مانتے ہیں، اس کا ایک خاص دائرہ کار ہے جس دائرہ کار کے اندر یہ ورک کرتی ہے اور اس سے آگے اس کو ادراک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے کوئی ایک انسان ہے، اس کی شکل، رنگت اور قدر و قامت وغیرہ تو ہم حواس کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں، تاہم یہ انسان کیسے وجود میں آیا، اس انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، اور اس قسم کے بے شمار سوالات ہمیں حواس سے معلوم نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کے لیے ہمیں عقل سے کام لینا پڑے گا۔ عقل ہماری رہنمائی کرے گی کہ یہ انسان کسی وجہ سے وجود میں آیا ہے، اس کے ماں باپ ہوں گے اور یہ والدین کے عملی تولید سے وجود میں آیا ہوگا۔ اب اس کے بعد ہم وحی کو ذرا دیکھتے ہیں۔ اس سے آگے ایک ایسی حد آ جاتی ہے جہاں عقل بھی ہماری رہنمائی نہیں کر پاتی، عقل بھی عاجز آ جاتی ہے۔ وہاں عقل سے اوپر کسی مافوق العقل یعنی ذریعہ علم کے ہمیں حاجت ہوگی، مثلا یہ کہ سب سے پہلا انسان کس طرح وجود میں آیا، یہ کائنات، اتنی بڑی کائنات کیسے وجود میں آئی، یہ کس کی تخلیق ہے۔ اس طرح بے شمار سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے۔ تو ان سوالات کا جواب، تمام سوالات کے جوابات نہ تو حواس سے ممکن ہے نہ عقل سے ممکن ہے، کیونکہ یہ ان دونوں کے دائرہ کار سے بالکل باہر ہیں، ان کے اختیار سے باہر ہیں، تو یہ دونوں اس جگہ پہ عاجز ہو جاتے ہیں۔ اب تک ہم نے جتنی بھی باتیں عرض کی ہیں وہ بالکل عام فہم یعنی کامن سینس کے مطابق ہیں، لیکن یہاں جدید سائنس کے آڑ میں ملحدین حضرات ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سائنسی ترقی میں ہمیں الجھا کر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان سوالات کے جوابات میں کسی خالق یا ماورائی قوت کے ماننے کی ہرگز ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس ان کا جواب ہے۔ حالانکہ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب علی بتائیں نا آپ کے پاس کیا جواب ہے، یہ نظام کیسے وجود میں آیا اور کیوں وجود میں آیا، مقصد کیا ہے، تو کہتے ہیں دراصل یہ تو فطری قوانین کی وجہ سے وجود میں آیا، اور فطری قوانین پر ہی یہ نظام چل رہا ہے، اور یہی قوانین ہی اس کائنات کے اصل محرک ہیں، لہٰذا ان سوالات کے لیے کسی خالق کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ جناب علی قانونی فطرت کیا ہے، جس کو آپ لوگ نیچر کہتے ہیں، جس کو سائنسی زبان میں نیچر کہا جاتا ہے، تو واٹ از نیچر، نیچر ہے کیا، یہ کس بلا کا نام ہے؟ تو آج تک کسی سائنسدان نے نیچر کی تعریف نہیں کی۔ جس طرح ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر اعتماد اور یقین رکھتے ہیں، اسی طرح سائنس نے اپنا ایک خدا بنایا ہوا ہے، ملحدین نے اپنا ایک خدا بنایا ہوا ہے۔ وہ خدا اس کا کیا ہے؟ قوانینی فطرت یعنی نیچر ان کا خدا ہے، نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور نہ اس کی تعریف کر سکتے ہیں کہ یہ نیچر ہے کیا، یہ ان کو نظر ہی نہیں آتا۔ کہتے ہیں بس یہ فطری عوامل ہیں، فطری قانون ہیں، نیچر ہے، نیچر کی وجہ سے یہ کام ہوا۔ آپ سب بھی جب اسکول میں پڑھتے تھے، اور اب بھی بہت سارے بچے پڑھ رہے ہوں گے، تو اسکول کے اندر جب سائنس کا کوئی ٹاپک ہمیں بتایا جا رہا ہوتا تھا تو آخر میں جا کے بتایا جاتا یہ نیچر کی وجہ سے ہوا، یہ کام کس وجہ سے ہوا؟ نیچر کی وجہ سے ہوا، یہ فورس کی وجہ سے ہوا، یہ قوت کی وجہ سے ہوا۔ لیکن آج تک کوئی سائنسدان نہیں بتا سکا کہ یہ فورس کیا ہے، یہ نیچر کیا ہے،
یہ فورس کہاں سے آئی، یہ نیچر کہاں سے آئی؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ہم ذرا اللہ رب العالمین کے وجود پر سب سے پہلے قرآنی دلائل دیکھیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی یہ جاننے کی کوشش کی، کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے ہمیں 3 ذرائع کا استعمال کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ٹولز آف نالج 3 ہیں۔ سب سے پہلے حواس، اس کے بعد عقل، اور اس کے بعد وحی۔ تو عقل کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں، عقل کا استعمال کر کے انشاءاللہ وہ آپ کو ہم آگے جا کے بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم وحی کو ذرا ٹچ کرتے ہیں، کیونکہ ملحدین عقل پرست ہیں اور عقل کا ادراک ان کا اتنا نہیں ہے، وہ محدود ہیں اور اس کو یہ کامل سمجھتے ہیں، اس وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ہم وحی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی ذات یا اللہ کے وجود کے بارے میں ذرا ڈسکس کرتے ہیں۔ زندگی اور کائنات کی سب سے اہم حقیقت اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے ہر چیز کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہے تو زندگی اور کائنات کی ہر چیز بامعنی اور بامقصد ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ موجود ہی نہیں ہے تو پھر کائنات کی ہر چیز بے معنی اور بے مقصد ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، یہ ندی، یہ پہاڑ، یہ رات اور یہ دن، بلکہ کائنات کا ہر ایک ذرہ اللہ کے وجود پر دلیل ہے اور دلالت کرتا ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اس کائنات کی نشانیوں سے ہم اللہ رب العالمین کے وجود پر ذرا دلائل دیکھتے ہیں۔ زمین اور آسمان کی ہر شے اللہ رب العالمین کی وجود کا نشان ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کی گردش میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور ان جہازوں اور کشتیوں میں جو سمندروں میں لوگوں کی نفع پہنچانے کے لیے چیزیں اٹھا کر چلتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس بارش کے پانی میں جسے اللہ رب العالمین آسمان کی طرف سے اتارتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور زمین جس میں اللہ رب العالمین نے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں۔ یہ زمین اور آسمان کی تخلیق اللہ رب العالمین کی وجود پر دلالت کرتی ہیں کہ جناب علی یہ اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی ہے۔ ہاں، آپ کسی ملحد سے پوچھے جناب علی آپ کا بوٹ کس کمپنی کا ہے، وہ بتائے گا فلاں کمپنی نے بنایا ہے۔ ہاں، کمپنی بتائے گی فلاں کمپنی نے یہ بوٹ تیار کیا ہے، کیونکہ اس بوٹ کا کوئی خالق ہے۔ جو سوٹ آپ نے پہنا ہوا ہے یہ کہاں سے آیا، یہ فلاں کمپنی کا ہے، کمپنی نے بنایا۔ لیکن اتنی بڑی کائنات خود بخود وجود میں آئی، ہاں، اس کے پیچھے کوئی ذہین عقل کار فرما نہیں ہے، کوئی ذہانت نہیں ہے، کوئی قدرت نہیں ہے۔ تو یہ انتہائی پچگانہ سوالات ہیں۔ تو آسمان کی نشانیوں سے ہم اللہ رب العالمین کے وجود پر دلیل دیکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى إلى العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم يوقنون۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا، تم انہیں دیکھتے ہو، پھر اس نے عرش پر جلوہ فرمایا، اور اس نے سورج اور چاند کو اپنے نظام پر کاربن فرما دیا، اور ہر ایک اپنی مقررہ مدت تک گردش کر رہا ہے۔ وہی دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے اور اپنی آیاتوں کی تفصیل فرماتا ہے، تاکہ تم کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا یقین ہو۔ اللہ تعالیٰ اس آیات میں فرما رہا ہے کہ اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا ہے، کیونکہ یہ ہمارا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ کوئی چھت بغیر ستونوں یا دیواروں کے ٹیک کے قائم نہیں ہو سکتی۔ تو جس قادر و قیوم نے آسمانوں کو بغیر کسی ٹیک اور سہارے کے بلند کر دیا، تو یقیناً وہ ہستی ممکنات اور مخلوقات سے ماوراء ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورج اور چاند ہمیشہ ایک مخصوص جانب سے طلوع ہوتے ہیں اور ایک مخصوص جانب میں غروب ہوتے ہیں۔ تو وہ کون ہیں جو مخصوص نظام کے تحت گردش پر کاربن کر رہا ہے، اور وہ کون ہیں جس نے ان کو ان مخصوص جانب سے طلوع اور غروب پر پابند کیا ہوا ہے۔ سائنس ہمیں دراصل یہ تو بتاتی ہے کہ سورج کیسے غروب ہوتی ہیں اور کیسے طلوع ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ یہ کیوں ہوتی ہے۔ سائنس کا تعلق صرف کیسے سے ہے، کیسے ہو رہا ہے، لیکن کیوں کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے۔ تو زمین کی نشانیوں سے ہم اللہ رب العالمین کے وجود پر دلیل دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذلکم اللہ فانا تؤفکون۔ بے شک اللہ تعالیٰ دانے اور کٹلی کو چیرنے والا ہے، زندہ کو مردے سے نکالنے والا اور مردہ کو زندے سے نکالنے والا ہے۔ یعنی یہ اللہ رب العالمین ہے جو زندہ سے مردہ نکالتا ہے اور مردے سے زندہ نکالتا ہے۔ تم کہاں اوندے جاتے ہو؟
اس آیت میں اللہ رب العالمین نے الوہیت اور اپنے وجود پر اس طرح دلیل بیان کی کہ ایک باریک دانہ کو چیر کر اللہ رب العالمین اس میں ایک کمپل پیدا کرتا ہے، اور وہ کمپل اس قدر کمزور ہوتی ہے کہ اس کو ہاتھ میں اگر آپ لیں گے، مسل دیں گے، تو ہمارے ہاتھ میں صرف پانی کی نمی رہ جائے گی۔ اس کا ایک حصہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے اور ایک حصہ زمین کے اوپر نکل آتا ہے، پھر نچلے حصے سے جڑیں بنتی ہے جو دور دور تک زمین کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں، اور اوپر کے حصے پر ایک تناور درخت بن جاتا ہے جس میں پھر شاخیں ہوتی ہیں، پھر ان میں سرسبز پتے ہوتے ہیں اور شگوفے کھلتے ہیں اور مختلف رنگ پیدا ہوتے ہیں۔ جبکہ یہ تمام پل ایک ہی زمین میں ہوتے ہیں اور ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، تو تمام پل ایک سورج سے پک کر تیار ہوتے ہیں۔ ان کی پیدائش کے ظاہری اسباب زمین، پانی، سورج کی حرارت ہیں، ان میں کوئی تفاوت یا فرق نہیں ہے۔ پھر ان تمام پلوں کے ذائقے ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہیں؟ ہاں، سائنس ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ جنابی علی بیج آپ بوئیں گے تو فلاں فلاں عمل کے ریئیکشن کی وجہ سے یہ پھل دیتا ہے، لیکن ان پھل کے ذائقے ایک دوسرے سے کیوں مختلف ہیں؟ کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑی قدرت ہے۔ ہم ذرا سوچیں نا کہ کیا یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے؟ کیا یہ صرف دانہ یا بیج کا کارنامہ ہے؟ کیا یہ کسی بے جان یا دیوتا کا دہرا ہے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہمیں کیا پڑھی ہے کہ بلا وجہ دلیل یا بلا دعویٰ کسی کو اللہ رب العالمین کا شریک مان لیں، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کر رہا ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم میں بہت سارے دلائل ہیں، موجود ہیں، جو اللہ رب العالمین نے اپنے وجود پر دیے ہیں۔ انسان اگر غور و فکر کرے تو تفکر اور غور و فکر کے ذریعے سے اپنے رب کو پہنچ پاتا ہے اور اپنے رب کو مان سکتا ہے۔ رب العالمین کے وجود کے بارے میں ہم عقلی دلائل کا استعمال کریں گے، تو سب سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ عمومی طور پر ہم کسی بھی واقعہ، شخصیت یا فلسفے کو جانچنے یا اس کی پڑتال کرنے کے لیے 5 تحقیقی معیارات اختیار کرتے ہیں۔ ان 5 میں سے اگر کوئی ایک بھی صحت کے ساتھ ہم پر ثابت ہو جائے تو ہم اسے ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ 5 تحقیقی معیارات کون کون سے ہیں؟ اس میں سب سے پہلا ہے فطرت کی گواہی، دوسرا ہے عقلی استدلال، تیسرا ہے تاریخ کی شبہات، اور چوتھا ہے معتبر گواہی، اور 5واں ہے قابل اعتبار ثبوت۔ ان میں سے ہم کسی بھی شخصیت یا فلسفے کو سمجھنے کے لیے ان میں سے کوئی ایک بھی ہمیں شہادت مل جائے تو ہم اس چیز کو حقیقت تسلیم کرتے ہیں۔ ان 5 معیارات میں سے سب سے پہلا ہے فطرت کی گواہی۔ اللہ تعالیٰ کا تصور ہم محض تجربات اور مشاہدات سے نہیں پاتے۔ یہ ایک فکری مغالطہ ہے کہ جنابی علی تجربات اور مشاہدات سے ہر چیز جو ہے وہ ممکن ہے، اور جو بھی چیز تجربے اور مشاہدے میں نہیں آتی وہ ہے نہیں، وہ جھوٹ ہے، وہ من گڑت ہے، وہ کہانی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے کومپل فطرت کے کود میں پروان چڑھتی ہیں، یہ اندر سے باہر کا سفر شروع کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بچہ چاہے وہ امریکہ میں پیدا ہو یا پاکستان میں ہو یا چین سے تعلق رکھتا ہو یا افریقہ سے تعلق رکھتا ہو، وہ اپنے والدین سے بچپن میں ایک سوال ضرور کرتا ہے کہ مجھے کس نے بنایا، میں کہاں سے آیا۔ آپ اسے کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں درخت سے توڑ دیا، ایک فرشتہ ہمیں دے کے چلا گیا، میں نے آپ کو مارکیٹ سے خرید لیا۔ آپ اس بچے کو مطمئن کرنے کے لیے جو بھی جواب دے، مگر اس کا یہ معصوم سوال اس حقیقت کا اعلان کر رہا ہے کہ خدا کے وجود کی طلب ہے۔ خدا کے وجود کی طلب انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہے۔ انسانی رویوں پر کی جانے والی بہت ساری تحقیقات، جن میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی حالیہ تحقیق بھی شامل ہے، وہ سب یہی بتاتی ہیں کہ انسان میں فطری اور جبری طور پر ایسی داعیات موجود ہیں جو اسے ایک خدا پر یقین رکھنے پر آمادہ کرتی ہیں۔ تحقیق میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سخت ترین ملحد بھی انتہائی مشکل کی حالت میں بے اختیار ہو کر ایک ہستی کو پکارتا ہے، اور وہ ہستی ہے اللہ۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ 5 تحقیقی معیارات میں سے دوسری دلیل اور دوسرا معیار ہمارا ہے عقلی استدلال۔ اب عقلی استدلال میں ہم 10 چیزوں کو دیکھیں گے۔ انسان کا جسمانی وجود، یہ بھی ایک دلیل ہے۔ انسان کا غیبی اور نفسی وجود، یہ بھی ایک دلیل ہے۔ ارتقاء میں ذہانت، یہ بھی ایک دلیل ہے۔ کائنات کی تکوین، تحریر شدہ خلیات، اور اسی طرح ہم ایک ایک کو ذرا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کا جسمانی وجود۔ میں جب کسی ملحد سے ملتا ہوں، ملحد کا مطلب ہے جو خدا کا انکار کرنے والا ہو، جو اللہ کا منکر ہو، جب میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کے آنکھوں کے وجود کا کیا مقصد ہے، تو وہ ایک لمحہ سوچے بنا جواب دیتے ہیں کہ چیزوں کو دیکھنا۔ میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے کانوں کے وجود کا مقصد کیا ہے، تو وہ فوری جواب ملتا ہے کہ آواز کو سننا۔ میں اس کے زیادہ تھوڑا آگے جا کے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ کہے کہ آپ کے ہاتھوں کے وجود کا کیا مقصد ہے، تو جواب آتا ہے کہ جناب علی چیزوں کو پکڑنا، چیزوں کو تامنا۔
میں مزید استفسار کرتا ہوں کہ آپ کے ٹانگوں کے وجود کا کیا مقصد ہے؟ وہ جھنجھلا کر کہتا ہے کہ جناب علی چلنا اور کیا، پاؤں سے بندہ چلتا ہے۔ تو اس کے بعد میں آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت آپ کے اپنے وجود کا کیا مقصد ہے؟ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب میرا مخاطب پھٹے آنکھوں سے میرے جانب دیکھتا ہے اور کچھ جواب نہیں دے پاتا۔ لوگ پورا یقین رکھتے ہیں کہ ہر شے کا وجود ہے تو اس کا ایک مقصد بھی ضرور ہے، لیکن اپنے وجود کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ وہ بغیر کسی مقصد کے اس دنیا میں موجود ہے۔ یہ کتنی بڑی حماقت ہے، یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ یعنی انسان کا اپنا وجود بھی یہ دلیل ہے کہ اس کو اللہ نے بنایا اور ایک عظیم مقصد کے لیے بنایا۔ انشاءاللہ ہم اس کو آگے پڑھیں گے کہ انسانی وجود کا کیا مقصد ہے۔ دوسرا عقلی استدلال کے اندر انسان کا غیبی اور نفسی وجود، اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں کہ فلاں کام میں نے کیا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ میں کون؟ میں کون ہے؟ دراصل میں کہتا ہوں میں نے کام کیا تو میں کون ہے؟ کیا اس سے مراد میرا جسمانی وجود ہے؟ ہم اگر ایسا ہی ہے تو چلیں، اگر خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ایکسیڈنٹ میں میرے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کوئی بھی میرے جسم کا کوئی بھی عضو جس سے میں محروم ہو جاؤں، ہاتھ سے، آنکھ سے، کان سے، تو سوچنا یہ چاہیے کہ کیا پھر بھی میں ہی رہوں گا؟ یعنی میرے ہاتھ کٹ جائے، میرے پاؤں کٹ جائے، میرے آنکھ نکال دی جائے یا میرے کان کاٹ دیے جائے، پھر بھی میں ہی رہوں گا؟ جواب یہ ہے کہ بالکل جی، آپ میں ہی رہیں گے۔ کسی حصے کے جسم سے الگ ہو جانے پر میری میں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ثابت ہوا کہ یہ میرا جسمانی وجود نہیں ہے، کیونکہ جسمانی وجود کٹ جانے سے بھی تو میں ہی ہوں، بلکہ یہ جسم کے اندر کوئی ناپید روحانی وجود ہے جو مجھے میں بناتا ہے۔ ہم اس وجود کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہماری اصل حقیقت کا غیبی وجود یہی ہے۔ جس طرح ہم اپنی اس چھپی ہوئی ذات کا براہ راست مشاہدہ نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی اپنی میں کے ہونے پر یقین رکھتے ہیں، اسی طرح اللہ کی ذات کا مشاہدہ بھی ہمارے ادراک میں نہیں ہے، ہمارے ادراک سے باہر ہے، ہمارے عقل کے ادراک سے باہر ہیں، مگر اس سے ہرگز یہ دلیل نہیں لی جا سکتی کہ وہ موجود ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارا اپنا غیبی وجود اس پر ترغیبی وجود کے ہونے پر قوی دلیل ہے کہ جو ہمارا غیبی وجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خالق بھی موجود ہے جو نظر تو نہیں آتا لیکن وہ موجود ہے۔ اسی طرح اس کو ذرا مزید ڈیٹیل سے یہ سمجھے، میں کبھی کسی منکر خدا سے جب سوال کرتا ہوں کہ بھائی آپ کی ناک آپ کے چہرے پر کیوں واقع ہے، نظر ارتقاء پر آپ لوگ یقین رکھتے ہیں، نظر ارتقاء کیا ہے اس پر انشاءاللہ ہم آگے گفتگو ڈیٹیل سے کریں گے۔ نظر ارتقاء کے اعتبار سے ایسا کیوں نہ ہوا کہ آپ کی یہ ناک مبارک آپ کے پیٹ یا گھٹنے پر نکل آتی؟ یہ کیوں ضروری تھا کہ اس کا وجود عین آپ کے آنکھوں اور نیچے منہ کے اوپر یعنی ان دونوں کے درمیان میں واقع ہے؟ یہ کیوں؟ اس سوال کا جواب اس حقیقت کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ یہ دراصل ایک ذہانت برے ڈیزائن کا نتیجہ ہے۔ ہم آنکھوں سے کسی شے کو دیکھتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، پھر ناک سے اسے سونگھ کر مزید جانتے ہیں، اور پھر اگر اسے کھانے کے لائق سمجھے تو منہ سے اسے چکھتے ہیں یا کھا جاتے ہیں۔ یہ خوبصورت ذہانت برا ڈیزائن ایک ایسی ذہین ہستی کے وجود کا اعلان کر رہا ہے جس نے اسے سوچ سمجھ کر وجود بخشا ہے، بس وہی میرا خدا ہے، سمجھ کر وجود بخشا ہے، بس وہی میرا خدا ہے۔ یاد رکھے، انسان لاکھ غلطیاں کر کے بھی انسان رہ سکتا ہے مگر خدا کی ایک غلطی کو خدا نہیں رہ سکے۔ یاد رکھیں، انسان لاکھ غلطیاں کر کے بھی انسان رہ سکتا ہے مگر خدا ایک غلطی کر کے خدا نہیں رہ سکتا۔ وہ ہر طرح کی کوتاہیوں سے پاک ہے، وہ ہر طرح کی غلطیوں سے پاک ہے، ہر طرح کے نقص سے پاک ہے اور نقصان سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور سائنسی دریافت اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، تو کسی بھلے آدمی کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین کے قول اور فعل میں تضاد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھے گا، کائنات کی تکوین یہ ایک عقلی استدلال ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے رب کا وجود ثابت کر سکتے ہیں۔ اب میں اگر یہ آپ سے کہوں کہ گلاس کو آپ زمین پر یا دیوار پر ماریں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ پھٹ جائے گا، کرچی کرچی ہو کر زمین پر بکھر جائے گا۔ آپ ایسا ایک بار کیجئے، 10 بار کیجئے، 1000 دفعہ کیجئے، نتیجہ ہمیشہ تباہی کی صورت میں آپ کے سامنے نکلے گا۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ گلاس خود بخود ٹوٹ کر پلیٹ یا چمچوں کے روپ میں بن جائے۔ گلاس ٹوٹنے کے بعد خود بخود پلیٹ بن گئی، خود بخود چمچ بن گئے، ڈنر سیٹ بن گئی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا تو صرف اس صورت میں ممکن ہے جب اس دھماکے کے پیچھے کوئی ذہانت یا صاحب عقل وجود اسے منظم کر کے اس کی صورت گری کرے۔ ہمارا روز کا مشاہدہ ہے کہ دھماکے کا نتیجہ ہمیشہ تخریب کی صورت میں نکلتا ہے۔
اس کے ذریعے خود بخود ترتیب اور تعمیر ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج سے کروڑوں سال قبل بگ بینگ نامی ایک دھماکہ ہوا جس سے ہماری عظیم الشان کائنات اور اس کا ناقابل یقین نظم خود بخود وجود میں آیا؟ ہاں، سائنس یہ کہتی ہے کہ کائنات کیسے بنی؟ ایک بڑے بگ بینگ کے ذریعے سے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، اس کے بعد جو ہے یہ کائنات تخلیق پائی۔ تو جناب دھماکے سے جو تخریب کاری ہوتی ہیں، چیزیں ادھر ادھر بکھیر دی جاتی ہیں، تباہی پھیلتی ہیں، تو اس دھماکے کے بعد یہ اتنے بہترین کائنات کیسے وجود میں آئی؟ ہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ڈیزائن شدہ چیز آپ کو مل گئی، وہ بھی دھماکے کے بعد؟ تو قرآن اور سائنس دونوں بگ بینگ کے نظریے کی تائید تو کرتے ہیں۔ قرآن بھی کہتے ہیں کہ کان عطا رتقاً، یہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، اللہ نے اس کو جدا کر دیا، تو آپ اس کو دھماکے کا نام دے جو بھی دے، یہ بات تو اسلام بھی اس کی صداقت کر رہا ہے اور اس کی طرف حمایت کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہی اس کے پیچھے تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی ذہانت کے بل پر تخلیق کیا اور ڈیزائن کیا۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ کسی منکر خدا اور مومن میں فرق کیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایک فریق اندھے بہرے مجنون مادے کی خدائی کو تسلیم کرتے ہیں کہ جناب دھماکہ ہوا اور دھماکے کی وجہ سے کائنات بن گئی۔ دوسرا فریق مسلمان کہتا ہے کہ برتر ذہانت والے مسبب الاسباب خدا کے نظریے کو مانتا ہے۔ ملحد کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ گلاس ٹوٹ کر خود بخود ڈنر سیٹ بن سکتا ہے، جبکہ مومن کہتا ہے کہ گلاس خود بخود ڈنر سیٹ نہیں بن سکتا، بلکہ اس کے پیچھے ایک برتر ذہانت درکار ہے، وہ ذہانت میری اللہ کی ہے۔ تو شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک، جتنی دنیائیں ہیں سب میں تیری جھلک۔ تو عقلی استدلال کے آگے موڑ پہ ہم چلتے ہیں، تحریر شدہ خلیات کو ذرا دیکھتے ہیں، اس سے بھی اپنے رب کا وجود ہم ثابت کریں گے۔ ایک تجربے کے طور پر سیاہی کو آپ کسی سادہ کاغذ پر بکھیر دیجئے، یہی عمل آپ ایک دفعہ کریں، 1000 دفعہ کریں، ممکن ہے ہر ایک بار ایک پھدا سا نشان پڑ جائے گا۔ یہ بھی امکان ہے کہ کسی وقت ایک جاذب نظر کشش ابھر آئے گی، جسے کوئی ایبسٹریکٹ آرٹ کا نمونہ، مگر اس بات کا سرے سے کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ اس سیاہی کو بکھیرنے سے کوئی تحریر وجود میں آ جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ محض سیاہی کو پھینکنے سے کسی زبان کا مضمون تشکیل پایا جائے۔ ثابت ہوا کہ امکانی یا حادثاتی قسمت سے تو پھر شاید کسی کمتر درجے میں ممکن ہو کہ ایک دلکش نقش دکھائی دینے لگے، مگر یہ ناقابل یقین ہے کہ کسی حادثے یا اتفاق کے نتیجے میں ایک تحریر معلومات پیدا ہو سکے، ایک تحریری معلومات پیدا ہو سکے۔ اب ذرا اس سائنسی حقیقت پر ذرا غور کریں کہ ہمارا جسم جن لاکھوں کروڑوں خلیوں پر مبنی ہے، ان میں سے ہر خلیہ اپنے اندر ایک معلومات کی ضخیم کتاب رکھتا ہے، جس میں یہ درج ہوتا ہے کہ وہ انسان کیا رنگ رکھے گا، کیا رویہ اپنائے گا، اس کے خد و خال کیسے ہوں گے۔ جس طرح انسانوں نے کمپیوٹر کے لیے مختلف کوڈ ایجاد کر رکھے ہیں، اس طرح ہمارے ان خلیات میں ہمارے خالق نے اپنے قدرتی طور پر کوڈ ڈالے ہوئے ہیں، جو آپس میں صرف گفتگو کرتے ہیں بلکہ اس کے ذریعے مختلف جسمانی حرکات انجام دیتے ہیں۔ سائنسدان اس طرح کے کوڈ کو ڈی این اے کا نام دیتے ہیں اور ڈی این اے کے نام سے اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ تو سمجھنے والوں کے لیے یہ ایک واضح نشانی ہے کہ اس ذہین ترین نظام کو چلانے والی ایک برتر ذہانت موجود ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھ کے ہم ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ عقل کا ہونا، عقل خالق کی گواہی دیتی ہے۔ ایک سوال جو ذہن میں دستک دیتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا محض اجزاء کی کیمیائی ترکیب سے ایک عاقل، ذہین اور باشعور وجود میں آنا ممکن ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاں تو ممکن ہے، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم مردہ انسان کے اجزاء کو آپس میں ملا لیں تو اس سے ایک جیتا جاگتا انسان بن جائے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ہم نے کمپیوٹر بنایا ہے، کمپیوٹر کو تخلیق کیا ہے، تو یہ کمپیوٹر مختلف اجزاء سے بن گیا ہے۔ ہارڈ ویئر کے طور پہ ہمارے سامنے ایک چیز نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے اندر ذہانت ڈالنے کے لیے ہمیں ایک سافٹ ویئر کرنا ہوگا۔ جب ہم اس کے اندر ذہانت کے سافٹ ویئر کر دیتے ہیں پھر وہ چلنے لگتا ہے۔ اسی طرح انسان مختلف اجزاء سے تو بنا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر سافٹ ویئر ڈالنے والا ایک برتر ذات ہے، اس کو ذہانت دینے والا ایک برتر ذات ہے۔ تو یہ عقل کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ عقل نہیں ہے تو انسان کچھ بھی نہیں ہے، ہاں؟ روح نہیں ہے تو انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ روح ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ روح ڈالنے والا اللہ ہے، اس روح سے پتہ چلا۔ یہ روح گواہی دے رہی ہے کہ مجھے ڈالنے والا کوئی برتر ذات موجود ہے، اس ذات کی تلاش کرو۔ یہ انسان کو اندر سے پکار رہی ہے کہ اپنے رب کو پہچان لو۔ اسی طرح ہم غیر فانی طاقت کا عقلی اعتراف جب کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ملحدین سائنس کے قانون کو بڑے زور و شور سے مانتے ہیں، یعنی لا آف تھرموڈائنمکس کو بہت زور و شور سے مانتے ہیں، جس کے حساب سے توانائی کو نہ پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ سادہ الفاظ میں توانائی غیر فانی ہے،
لیکن اگر کہیں غلطی سے کوئی یہی صفات خدا کے نام سے بیان کر دے تو سمجھے قیامت آ گئی۔ مومنین اور منکرین خدا کی جماعت میں بس اتنا سا فرق ہے کہ ایک مجنون مادے یا توانائی کو خدا تسلیم کرتا ہے اور دوسرا فریق برتر ذہانت والے مسبب الاسباب کی خدائی کا قائل ہے۔ ملحد کا دعویٰ ہوتا ہے کہ گلاس ٹوٹ کر خود بخود ڈنر سیٹ بن سکتا ہے، جبکہ مومن کہتا ہے کہ گلاس کو ڈنر سیٹ میں ڈالنے کے لیے ایک برتر ذہانت درکار ہے اور یہ اس ذہانت کا لازمی نتیجہ ہے۔ اب آگے عقلی استدلال میں آگے دیکھتے ہیں کہ حاضر کو دیکھ کر غیب پر یقین ہونا یہ اللہ رب العالمین کے وجود کی ایک بڑی دلیل ہے۔ ہم ایک تصویر کو دیکھتے ہیں اور ایک مصور ہونے کا ہمیں یقین ہو جاتا ہے، حالانکہ ہم نے مصور کو دیکھا نہیں ہوتا۔ ہم ایک گھر کو دیکھتے ہیں اور اس کے معمار کے وجود پر بنا دیکھے ایمان لے آتے ہیں کہ جناب علی کسی نے اس کو بنایا ہوگا۔ الیکٹران اور پروٹون جیسے بے شمار سائنسی حقیقتیں ایسی ہیں جن کا ہم نے آنکھ سے مشاہدہ نہیں کیا بلکہ علمی طور پر اس کو سمجھا ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال کشش ثقل کی بھی ہے۔ کشش ثقل کو آج تک کسی سائنسدان نے نہیں دیکھا، مگر اس کے اثرات کا جائزہ لے کر ہمیں پورے اطمینان سے ایک سائنسی حقیقت تسلیم کیا۔ عقل محسوس سے غیر محسوس کا استنباط کرتی ہیں، حاضر سے غیر حاضر کا سراغ بالتی ہیں۔ تو اسی سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر ایسی چیز جو دکھتی نہیں ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو ہمارے مشاہدے میں نہیں ہوتی، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نہیں ہے کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے۔ جس طرح الیکٹران کو آپ نے نہیں دیکھا، پروٹون کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ مانتے ہیں۔ کشش ثقل کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ نے چیزوں کے اثرات کی وجہ سے یہ مان لیا۔ سیب جی، درخت پر سیب اگتا ہے، وہ سیب نیچے کیوں آتا ہے، اوپر کیوں نہیں جاتا؟ ہاں، اس ریزن کی وجہ سے آپ نے کہا زمین اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، تو کشش ثقل پر آپ ایمان لے آئے۔ ہاں، تو آپ محسوس سے غیر محسوس کی طرف چلے گئے، یعنی محسوس سے آپ استنباط کرتے ہیں یا حاضر سے آپ غیر حاضر کا سراغ پاتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کو پانے کے لیے ہم سب کائنات پہ غور کرتے ہیں۔ تو جناب یہ کائنات وجود میں ہے، تو کائنات کیسے وجود میں ہے؟ اس کا بنانے والا کوئی ہے، اس کا خالق کوئی ہے۔ کوئی دنیا میں کوئی بھی اچھی چیز ہوتی ہے تو اس کا خالق ہوتا ہے، تو اس کائنات کا خالق ہے۔ تو اس لیے حاضر کو دیکھ کر غیب پر یقین ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے کائنات کو دیکھ کر ہم اللہ رب العالمین کو پا لیتے ہیں۔ اور آخری چیز جو عقلی استدلال میں ہے کہ مخلوق میں مقصدیت ہے۔ ذرا توجہ کیجیے گا، گائے جو ہیں وہ چارہ کھاتی ہیں ہرا، اس سے اس کا خون بنتا ہے لال، پھر وہ گوبر کرتی ہیں پیلا۔ وہ چارہ میرے کسی کام کا تو نہیں ہے، وہ خون میرے لیے شریعت نے حرام کیا ہے، وہ گوبر اپنے اصل میں میرے لیے نجس ہے۔ یہ میرا پروردگار ہے جس نے اس حرام اور نجس کے بیچ میں میرے لیے دودھ کی صاف اور پاک فیکٹری لگا رکھی ہے۔ ذرا سوچئے، مچھلی کے بچے کو تیرنا کس نے سکھایا؟ سانپ کو رینگنا کس نے سکھایا؟ ایک مرغی کا چوزا انڈے کے خول میں دوڑتا ہے اور بھاگتا ہے، یہ دوڑنا اور بھاگنا کیسے جان گیا؟ وہ انڈے کے خول کے اندر ہے، اندر کیسے جان گیا؟ ایک ناپاک پانی کی قطرے سے جیتا جاگتا باشعور انسان اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کون بناتا ہے؟ ایک ماں کے سینے میں بچے کو پیدا ہوتے ہی دودھ کیسے اترتا ہے؟ آپ شیر کو گھاس دیں وہ کبھی نہیں کھائے گا، آپ بکری کو گوشت پیش کرے وہ صاف منہ پھیر لے گی کہ میری پرہیز ہے جی، میں نہیں کھاتی۔ شیر کو گوشت دے وہ کھائے گا، بکری کو گھاس دیجیے وہ کھائے گی۔ انہیں یہ سمجھ کون دیتا ہے؟ کون سمجھا گیا ہے؟ یہ سمجھ ان کو کون سمجھا گیا؟ اس کائنات کا ذرہ ذرہ بزبان حال یہ گواہی دے رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ ایک آخری بات کر کے میں اپنے موضوع کا اختتام کروں گا۔ ہم بہت سے حقیقتوں کو نفیدت کی گواہی سے مانتے ہیں اور نہیں عقلی استدلال سے، بلکہ ان تک ہم علمی تواتر سے پہنچتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ غالب ایک شاعر گزرا ہے اور دیوان غالب انہی کا کلام ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ افلاطون ایک عظیم فلسفی گزرا ہے، اس نے ریپبلک تصنیف بھی کی تھی۔ ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ سکندر اعظم تاریخ میں ایک بہت بڑا فاتح رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہم میں سے کوئی بھی ان شخصیات سے نہیں ملا، لیکن ہم ان کے وجود اور پیغام پر یقین رکھتے ہیں؟ وجہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ان کی ذات اور تعلیمات کی خبر ہم تک نسل در نسل متواتر پہنچی ہیں، تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے۔ دین کا مقدمہ اور وجود خدا کی شہادت بھی ہم تک اسی اسلوب سے یعنی نسل در نسل پہنچی ہے۔ تاریخ ثابت کرتی ہے کہ اللہ اور اس کے کلام کی خبر انسانیت کو کسی ایک وقت میں کسی ایک آدمی سے نہیں ملی، بلکہ پے در پے رسول ہر دور میں اور ہر علاقے میں مبعوث ہوئے، جن کی صداقت کو انسانیت نے رنگ و نسل سے بلند ہو کر محض صداقت کی بنیاد پر قبول کیا تھا۔ میں اگر آپ سے پوچھوں
کہ آپ کے دادا کے دادا کے دادا کے دادا اس دنیا میں کبھی موجود رہے؟ تو آپ کا یقینی جواب ہوگا کہ ہاں موجود ہیں۔ مگر پھر کیا ہوگا اگر میں اس کا ثبوت آپ سے مانگوں کہ آپ کبھی ان سے ملے ہیں؟ آپ کے پاس اپنے دعوے کی دو ہی ممکنہ دلیل ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ ملے تو نہیں ہیں، اپنے دادا کو آپ ثابت کیسے کریں گے؟ تو دو ممکنہ دلیلیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، یا پہلی دلیل یہ ہے کہ آپ کا اپنا اس دنیا میں موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دادا کے دادا کے دادا بھی موجود رہے ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ ان کی وجود کی خبر آپ تک نسل در نسل ہوتی ہوئی آپ کے دادا اور والدین سے پہنچی ہے، لہٰذا آپ پوری اطمینان سے ان کے وجود کا یقین رکھتے ہیں۔ اسی اصول پر آپ اب وجود خدا اور دین کے عمومی مقدمے کو دیکھ لیجیے۔ تخلیق کا موجود ہونا خالق کے ہونے پر دلیل ہے، اور اس خالق کے پیغام کی گواہی چاہے وہ پیغمبر ہو، صحیفے ہو یا معجزات ہو، ہم تک نسل در نسل ہوتی آئی ہیں اور پہنچی ہے۔ آج کے سیشن کا ہمارا خلاصہ یہ تھا کہ ہم نے اسلام اور الحاد کے درمیان کشمکش پر تفصیلی گفتگو کی۔ ہم نے اپنی اس گفتگو میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ الحاد کا مقدمہ انتہائی بیوقوفی پر مبنی ہے اور ان کے دلائل انتہائی کمزور ہیں۔ سب سے بڑی دلیل ان کی یہ ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا تو ہم اللہ کو کیوں مانیں؟ ہم نے یہ دلیل سے ثابت کیا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن پھر بھی ہم اس کو مانتے ہیں۔ مثال ہم نے آپ کو دی کہ الیکٹران پروٹون ہم نے کسی نے نہیں دیکھے، کشش ثقل کو ہم نے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن سب سے زیادہ سائنس پر ایمان لانے والے ملحدین ہیں۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ ملحد سائنس کو خدا مانتے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہوگی یا کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، کیونکہ سائنس کے ہر کہی ہوئی بات کو من وعن تسلیم کرتے ہیں۔ تو ان کے سائنسی اصولوں کے مطابق بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا مشاہدہ سائنس نے بھی نہیں کیا، جن پر تجربہ سائنس بھی نہیں کر سکی، جو سائنس کو بھی نظر نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین کے وجود کا اس بات ہم نے عقلی استدلالات سے بھی کیا، وحی یعنی قرآن کے ذریعے سے بھی کیا، اور انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم الحاد پر مزید تفصیلی گفتگو کریں گے اور ملحدین کی طرف سے اسلام پر اٹھائے گئے سوالات اور اللہ رب العالمین کے وجود پر اٹھائے گئے سوالات کے جوابات کے تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں اور نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، مجھے دعا میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔